अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। मुल्क का छठा सेंसस अब होने को है, 15 मार्च से इसका आगाज होगा। इससे पहले भी एक नशिस्त हम कर चुके हैं मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के साथ और इस बात को 2 महीने हो चुके हैं जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि इस मरदमशुमारी में जो होने जा रही है अवाम कितनी अवेयर है, बिकॉज एक पूरी जनरेशन जो है वो गुजर चुकी है और अब की जनरेशन को शायद मरदमशुमारी का ना पता है और वो बहुत उसको मिमिक कर सकते हैं उन तमाम चीज़ों से जो कि शायद हमारे हिफाजती टीकों के मरकज़ वाले जब आते हैं और बेल बजाते हैं। बहरहाल ये सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इससे आएंगे, इससे पॉलिसीज बनेंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो होने को जा रही है जिसके लिए तखमीना जो लगाया गया तकरीबन 14 अरब रुपए का पूरे मुल्क में, क्योंकि एक साथ होगा सारे सूबों में, तो क्या ये एक्चुअली इफेक्टिव साबित होगी या नहीं होगी? क्योंकि बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स ने रेस किए। 2 फॉर्म होने थे जिनमें से एक फॉर्म का पहले ही बता दिया गया था जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी थी, वो भी शामिल नहीं किया जा रहा अब तक। तो क्यों नहीं किया जा रहा, जिस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही हमने अपने दूसरे प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया कि डिसेबल्ड लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, न जाने होम बेस्ड वर्कर्स को इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये तो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स वाले उनको आज हमने इनवाइट भी किया है, वो हमें सही तौर पर बता पाएंगे। तीसरी चीज़ ये भी है कि ख्वाजा सराज जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, क्या उनको शामिल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनमें खुसूसन अगर मैं सिंध में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जिक्र करूं तो उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मरदमशुमारी के हवाले से और उन्होंने एक आईनी दरख्वास्त भी जमा कराई है। ये क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर भी हम बात करेंगे। 343-00960 पर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। मरदमशुमारी के हवाले से अपनी राय का इजहार कीजिए, कोई सवाल हो आपका जरूर पूछिए। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलो। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स से, हमारे साथ हैं हबीबुल्लाह खटक साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपको बताते चलूं कि कराची में हमें ज्वाइन किया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से कामरान चिसोरे, थैंक यू सो मच। और उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर सिकंदर शोरो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपसे स्टार्ट करूंगी हबीबुल्लाह साहब। सबसे पहले जैसे मैंने अपने इब्तिदा में कहा कि एक पूरी जनरेशन गुजर चुकी है और उसके बाद हम ये सेंसस कंडक्ट यानी मरदमशुमारी कंडक्ट करने जा रहे हैं, लिहाजा इसके जो मकासद हम हासिल करना चाहते हैं इस मरदमशुमारी से, अगर वो हमारे नाजरीन के लिए आप बयान कर दें तो बहुत बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी आपका प्रोग्राम में दावत देने का, ताकि हम अपने मरदमशुमारी के जो डिफरेंट मरहले हैं वो एक्सप्लेन कर सकें। तो आपने ये बिल्कुल बजा फरमाया कि काफ़ी अरसे के बाद ये मरदमशुमारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। पाकिस्तान में जो आखिरी मरदमशुमारी हुई वो 1998 में हुई। उसके बाद ट्रेडिशनली हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होती है और हमने एक एफर्ट 2011 में भी की, लेकिन हम उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके क्योंकि वहाँ पे कोई पॉपुलेशन का जो डेटा इकट्ठा हुआ उसमें तजाद आ गया था और जिसकी वजह से वो काम अमल रोकना पड़ा। लेकिन अब जो है, अब इंशाअल्लाह हमने पूरी अपनी तैयारी के साथ और ये आर्मी के साथ शमूलियत होने की वजह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो हम मरदमशुमारी का इनेकाद करने जा रहे हैं वो बेहतर अंदाज में और अच्छे तरीके से होगा। तो हम जैसे ये है कि मरदमशुमारी का जो ये डेटा इस्तेमाल आने का है, जो इसके मकासद हैं वो तो ये है कि ये मेन 4 मोटे मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे पहला जो इसका है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट जो है वो 51(5) की जो रिक्वायरमेंट है कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की जो हल्का बंदियां जो सीटें डिटरमिन होती हैं वो पॉपुलेशन सेंसस की मुताबिक होती हैं। बिल्कुल सही। इसी तरह डिलिनिएशन जो सीटों के हल्का बंदियां जिसको हम कहते हैं वो पॉपुलेशन डेटा के मुताबिक होती हैं। और सबसे अहम जो है इनमें कि NFC अवार्ड का जो शेयर है वो 82% जो है वो अभी भी आबादी की बुनियाद पे होता है जो सूबों को उसके वसाइल मिलते हैं। तो इन 3 मेन जगह पे इस्तेमाल होने की वजह से मरदमशुमारी के इस डेटा को बहुत अहमियत हासिल हुई है। ठीक है, और यही मकासद, ये मोटे मकासद हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं इस मरदमशुमारी के थ्रू, राइट?
جی بالکل جی ایسا ہی ہے. اوکے اب میں تھوڑا سا ذرا آگے چلتے ہیں بیکاز یہ لوگوں کو بھی اتنا تو علم ہے. ایک فارم کا ذکر تھا جو کہ 2A کا استعمال کہا گیا کہ فی الحال نہیں کیا جائے گا جس سے آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن ملتی ہے کیونکہ if I'm not mistaken ابھی تو ہم ڈیموگرافکس لینے جا رہے ہیں اور ہیڈ کاؤنٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن جیسے کہ کس ڈسٹرکٹ میں پیدائش ہوئی, فرٹیلیٹی ریٹ کیا ہے, مورٹیلٹی ریٹ کیا ہے, یہ تمام جو دوسرے ڈیٹیلڈ چیزیں درکار ہوتی ہیں آپ کی پالیسی میکنگ کے لیے جن کو ہم سوشو اکنامک انڈیکیٹرز کہتے ہیں وہ شاید اس مرتبہ نہیں ہو رہا. ایسا ہی ہے؟ جی نہیں, میں اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں کہ بیسیکلی ابتدائی طور پہ اس مردم شماری میں 3 فارم استعمال ہونے تھے. فارم 1 جو ہمارا ہاؤس لسٹنگ کا فارم تھا, فارم 2 جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بیسک انڈیکیٹرز کے حوالے سے کہ جی اس گھر میں رہنے والے افراد, ان کا سیکس کمپوزیشن, ان کی ایج ڈسٹریبیوشن اور ان کا ریلیجن, ان کی مدر ٹنگ اور اس طرح ایجوکیشن لیول اور امپلائمنٹ کے حوالے سے یہ مین کوسچن وہاں پہ تھے. جو آپ نے فارم 2A کا ذکر کیا وہ ہم نے پہلے بھی جو پلان تھا 1998 میں بھی سیمپل بیسس پہ ہوا اور ابھی بھی جو پلان تھا وہ سیمپل بیسس پہ ہونا تھا. اس میں مائگریشن کے کوسچنز تھے, ڈسیبلٹی کے کوسچن تھے اور فرٹیلٹی مورٹیلٹی کے کوسچن تھے. CCI نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مین جو ہے اس وقت آپ پہلے ہیڈ کاؤنٹ کر لیں اور جیسے ہی آپ کا یہ ہیڈ کاؤنٹ والا جو سینسس کا عمل ہے وہ ختم ہو جائے تو فوراً اس کے بعد فارم 2A جو ہے اس کو سیمپل کی بنیاد پہ کنڈکٹ کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا مرحلہ ہوگا, وہ ہوگا. اوکے, لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں حبیب اللہ صاحب, آتی ہوں کیونکہ ریزرویشنز لوگوں کی کافی ہیں اس حوالے سے بھی کہ 2 لاکھ کے قریب آپ آرمی پرسنل کا یوزیج کرنے جا رہے ہیں. اینڈ if I'm not mistaken میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ شاید 14 ارب اس کا تخمینہ بھی لگایا گیا ہے. 21,000 ہیں یا 90,000 ہیں جو آپ انیومریٹرز یوز کر رہے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان. اتنے سارے پرسنل انوالومنٹ ہے اور اس کے بعد بھی اور ڈور ٹو ڈور ہو رہی ہے یہ. سو ہم کیوں نہیں اس میں ہی شامل کر لیتے آپ کے خیال میں؟ یو تھنک دس از نیسسری, یا وہ جو 3 چیزیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہوں, وہ ڈیلیمیٹیشن ہو اور یہ جو حلقہ بندیوں کا ذکر کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا میں سمجھتا ہوں وہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک ساتھ ہی ہوتا تاکہ ہمیں رزلٹ سامنے آ جاتا. اب یہ سیکنڈ فیز میں ہے اور وہ بھی سیمپل کی بنیاد پہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس میں شامل کرنا چاہیے تھا کیونکہ ٹائم بعد میں جو جس طرح آپ نے کہا کہ اتنی 2 لاکھ کے قریب ہماری آرمی ڈپلائٹ ہو رہی ہے اور اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو وہ ایک ساتھ ہی اس کا رزلٹ آنا چاہیے تھا سامنے اور وہ چیز پھر سامنے پتہ چلتی کہ کیا اس کا ان پٹ اور آؤٹ پٹ آیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اب کیونکہ حبیب اللہ صاحب سن رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آگے کی طرف چلنے سے پہلے تو 98 سے لے کے اور 2011 میں جو انہوں نے پہلے ہیڈ کاؤنٹ کیے اس کا پچھلا رزلٹ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں تک پہنچا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنے 20 سال گزرنے کے درمیان میں کہیں اس میں ایسی چیزیں کی گئی ہیں جس سے جو اب رزلٹ آنا ہے اس پہ فرق پڑے. جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ متحدہ پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی ہے. ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ 98 سے اور 2011 تک جو بھی ڈیٹا ان کے پاس تھا اس میں فورجری کی گئی ہے اس کو بڑھایا گیا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ چیز بالکل فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ ڈالی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں جو شہری بلاکس ہیں وہ آپ کہتے ہیں کم کر دیں. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا آپ کو 2 منٹ لوں گا آپ کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جب یہ بلاکس کاؤنٹ کیے تو 2011 تک یہ اس طرح سے تھا کہ جو سندھ کے دیہی علاقے ہیں اس میں یہ پرسنٹیج بن رہی تھی 49% کے قریب اور 51% سندھ کے اربن ایریاز کی تھی. لیکن جب ہم نے اس کو سارا 98 سے لے کے ڈیٹا جمع کیا تو حیران کن نتائج ہمارے سامنے آئے کہ انہوں نے جو سندھ کے وڈیرے اور جاگیردار جس کا میں لفظ استعمال کروں گا انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے ایریاز میں, جیسے مثال میں دوں شکارپور میں, گھوٹکی میں اور تھرپارکر میں. تھرپارکر وہ ایریا ہے جہاں پر پانی کی قلت اور اتنی آفات آنے کے باوجود کہ لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے شفٹ کر کے کراچی میں آ رہے ہیں. آپ سوات آپریشن دیکھ لیں, لوگ کراچی میں آ رہے ہیں. یا پورے پاکستان سے لوگ جب روزگار کمانے کے لیے آتے ہیں تو یہ منی پاکستان کیوں کہلاتا ہے کہ لوگ یہاں آ کر اسٹے کرتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کراچی کی آبادی بڑھتی تو کراچی کی آبادی میں صرف 100% اضافہ کیا گیا, حیدرآباد کی 70% اور سکھر کی 80%. لیکن اس کے برعکس
شکارپور، تھرپارکر اور جو ان کے دوسرے ایریاز ہیں گھوٹکی، وہاں پہ 450% اضافہ کر دیا گیا بلاکس میں. تو آپ یہ سمجھیں کہ 6,500 بلاکس سندھ کی دیہی علاقوں کے بڑھا دیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حبیب اللہ صاحب کو اس چیز کے اوپر، ہم تو سپریم کورٹ چلے گئے اور ہم انصاف کے طلبگار ہیں وہاں، لیکن اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. نہیں، ہاں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نقصان صرف متحدہ پاکستان کو نہیں ہو رہا. میں یہاں آپ کے چینل کے توسط سے عوام کو اس بات کی طرف بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مردم شماری سینسس کیا چیز ہے. آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. یہ عوام کے لیے سب سے اہم دن ہے، اہم چیز ہے، اور اس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پورے صوبوں میں اور پورے ملک کے اندر آپ کی بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے آپ کی آبادی کے تناسب سے. آپ کو وسائل اتنے ہی دیے جائیں گے جتنی آپ کی مردم شماری کے بعد آپ کا کاؤنٹ آتا ہے. تو اس کے اندر عوام کو انوالو ہونا پڑے گا. اور آپ کا جو سوال تھا کہ متحدہ پاکستان کے علاوہ، اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے علاوہ، جو کراچی کے اندر آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، یا پنجاب سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور سندھ کے سندھی لوگ جو کراچی کے اندر رہتے ہیں، یہ سب ان کے فائدے کے اندر ہے، ان کے مفاد کے اندر ہے. کیونکہ آپ جب رہتے کراچی میں ہیں، دیہی علاقے بڑھائے جا رہے ہیں تو فائدہ آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ میں کہتا ہوں سندھ کی عوام کو بھی نہیں ہے. نہیں، پیپلز پارٹی کی بات چھوڑ رہے ہیں. فائدہ سندھ کے ان وڈیروں اور ان جاگیرداروں کو ہے جنہوں نے مصنوعی تعداد بڑھا کے اپنی سیٹوں کو بڑھانے کے لیے اور اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہی ہے تو پیپلز پارٹی نے اب تک یہ ریز کیوں نہیں کیا؟ میں ڈاکٹر سکندر سے اس کا جواب ضرور لوں گی. اور ایسا پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے، میں ان سے بھی پوچھوں گی حبیب اللہ صاحب سے کہ یہ کیا واقعی فورج ہے، یعنی ٹرانسپیرنسی کا کوسچن کیا جا رہا ہے یہاں پر. وی ٹیک اے بریک، وین وی کم بیک وی ڈسکس دس. ویلکم بیک. مردم شماری کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کے لیے، یہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا ہمارے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں، کیونکہ بات ہے حلقہ بندیوں کی، بات ہے آپ کی قومی اسمبلی میں نشستوں کی. جو بات کامران ٹسوری صاحب نے کی کہ جو بلاکس ہیں شہری علاقوں کے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کم ہو گئے اور دیہی علاقوں کے بڑھ گئے. ظاہر ہے آن دا فیس آف اٹ ان کی جماعت کو تو نقصان اس سے پہنچ سکتا ہے، کیونکہ سیٹس جو ہیں وہ حیدرآباد کی اور کراچی کی قومی اسمبلی میں ظاہر ہے کہ کم ہوں گی. سوری، 20 سیٹیں ابھی قومی اسمبلی کی ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 40 ہو جائیں گی. اور صوبائی اسمبلی کی جو ابھی 52 ہیں ہماری، وہ 84 ہوتی ہیں. یہ آپ لوگوں کا یہ اندازہ ہے جو ابھی اس وقت تبادلی آپ لوگوں نے اس پر ریز نہیں کیا، سو وچ مینس کہ ظاہر ہے شہر میں ریپرزنٹیشن اس شہر میں کم از کم ہے، آپ کی سیٹس ویسی کم ہے. سو دیہی علاقوں میں فائدہ آپ لوگوں کو ہوگا یا پی ایم ایل ایف کو ہو جائے؟ دیکھیں، اگر ہم سینسس کو اس طریقے سے کہیں کہ یہ درست ہے کہ ان سیٹیں 40 سے 80 ہو جائیں صوبائی اسمبلی کے اور 20 سے 40 ہو جائیں، تو میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. یہ اس جماعت کا کنسرن تو ہو سکتا ہے جس کی اوور ریپرزنٹیشن ہو حلقوں کے حوالے سے قومی یا صوبائی اسمبلی میں. سینسس کے لیے جو بلاکس بنتے ہیں، وہ بلاکس بنانا پہلے تو یہ ہے کہ یہ فیڈرل کا کام ہے، اور سینسس کا جو بیورو ہے اسٹیٹکس ان کا ہی کام ہے. بلاکس بنانے کا ایک یونیفائڈ کرائٹیریا ہوتا ہے جس میں ایک یونیفائڈ ایریاز ڈکلیئر ہوتے ہیں، وہی بلاکس ہوتے ہیں، چاہے وہ شہری ہو چاہے وہ رورل سائڈ کے دیہی ہو. تو اب دیکھیں اس میں دیکھیں اس طریقے سے اگر کنسرن شو کرتے ہیں تو پہلے تو بہت سارے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیڈ کاؤنٹنگ ہو یا جو گھر شماریاں ہو، وہ اس طریقے سے ہو جاتی تھی کہ فارم جو ہے وہ انیومریٹر کو ملتے تھے، لیکن وہ فارم پھر ان کو فل کر کے واپس کیے جاتے تھے. اب اس طریقے کے ریزلٹس تو ایکسپیکٹ کوئی بھی نہیں کرتا کہ اب اس بار اس طریقے کے ریزلٹس آئے. اس میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا. جو دیہی ہیں، جو اپنا شہری بلاکس ہیں، ان میں کوئی اس طریقے سے فرق نہیں رکھا گیا کہ شہری بلاک کم کر کے دیہی بلاک کو بڑھانا ہے. اور ہمارے جو دیہی علاقوں کے، ہمیں پورے صوبے کی سینسس سے ہمارا کنسرن ہے. ہمیں پورے سندھ صوبہ عزیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں ہمارا این ایف سی میں شیئر ہو، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیولپمنٹ اسکیم میں ہمارا شیئر ہو، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ این ایف سی کا. بٹ ڈو یو تھنک کہ جو یہ بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی کی نشستوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ قومی اسمبلی کی نشستیں جو دیکھیں، جو سینسس جس طریقے سے جو ہوں گے اس پہ جو ریزلٹ آئیں گے ڈیفینیٹلی اس پہ ہوں گے. ہاں، اگر جو پہلے بلاکس بنے تھے اور کسی کے ریکویسٹ پہ بنے ہوں گے یا کوئی اس طریقے سے بنے ہوں گے کہ کسی کی اوور ریپرزنٹیشن ہوگی، وہ تو ڈیفینیٹلی فلٹر آؤٹ ہوں گے. اور بلاکس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ
ہمیں بھی جب بریفنگ دی گئی تھی ہم نے بھی کوشچن ریز کیے تھے اس طریقے سے کہ ہمیں یہ کیوری تھے اس کو ایڈریس کریں. جیسے آپ نے کہا تھا کہ فارم 2A کے حوالے سے ہمیں بالکل یہ کنسرن تھا کہ آپ فارم 2A کے حوالے سے ہمیں کلیئر موقف دیں. حالانکہ جو ابھی موقف دیا گیا اس سے بھی ہمیں اتفاق نہیں ہے, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رینڈملی چیک کریں گے اور اس کا کرائٹیریا بھی کچھ اس طریقے سے ہوگا. اس طریقے سے جو لینگویج کے حوالے سے تھا اس میں بھی ہم نے یہ ایشو ریز کیا. لیکن دیکھیں یہ اس طریقے سے جو ہے کہ اگر ڈبل ہو جائے سیٹس تو سینسس صحیح ہوگی, یہ میرے خیال میں ایک ایگزیجریٹڈ ایک چیز ہے. اور اس میں آپ میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بلاک میں کتنے ہاؤس ہیں, کتنے گھر ہیں؟ ایک بلاک میں مجھے ذہن میں کلیئر نہیں آ رہا, میں بتاتا ہوں. ایک بلاک میں 200 گھر کاؤنٹ کیے گئے, 200 سے 250 ایک بلاک میں. تو آپ یہ بتائیں کہ 6,500 بلاکس آپ نے دیہی علاقوں کے بڑھا لیے, تو اگر آپ ایک بلاک میں 200 گھر ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اتنی ڈیولپمنٹ اور اتنے گھر بن گئے وہاں پہ 6,500 سے, اگر آپ ملٹی پلائی بائی 200 حبیب اللہ صاحب بتائیے نا, یہ بلاک کے حوالے سے جو تحفظات ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے, ظاہر ہے یہ بلاک پیپلز پارٹی نے نہیں بنائے ہوں گے, یہ کسی پارٹی نے نہیں بنائے ہیں, یہ کام تو پی وی ایس کا ہی ہے. فرمائیے گا میڈم. اس سلسلے میں یہ ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ ایک تاثر لیا جا رہا ہے کہ بلاک بڑھ جائیں گے تو ساتھ ہی پاپولیشن بڑھ جائے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ بلاک ہم بناتے ہیں صرف ایک انومریٹر کی تعیناتی کرنے کے لیے اور اس کو ایک باؤنڈری ڈسکرپشن کے اندر آئیڈینٹیفائی کر کے ایک کمپیکٹ ایریا دینے کے لیے کہ وہ اپنے 14 دن 15 دن جو مردم شماری کا پیریڈ ہوتا ہے اتنے گھرانے وہ آسانی سے کور کر سکے. ٹھیک ہے. بیسکلی یہ ان کا انکیشمنٹ ایریا ہے جس میں انہوں نے وہ پیرامیٹرز ہیں جس میں انہوں نے کام کرنا ہے. یہ جو 6,500 بلاکس بڑے ایک بلاک کا جو کرائٹیریا ہمارا. اچھا تو پھر یہ بتائیں, تو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں. نہیں ایک منٹ, آپ یہ ایکسپلین کرنے کے ساتھ ساتھ کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 6,500 بلاکس بڑھ گئے ہیں وہ کیسے بڑھ گئے ہیں؟ بڑھ ہر جگہ گئے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ 1998 میں 1,04,000 بلاک تھے. ٹھیک ہے. 2011 میں ہمارے 1,47,000 بلاک تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ 2016 میں ہمارے جو بلاک تھے وہ 1,64,000 بلاک تھے. ابھی جب ان کو اپڈیشن کے لیے سینسس کے لیے ہم نے دوبارہ ریویو کیا تو 1,68,170 بلاک سامنے آئے. اچھا, اور یہ آپ بات سندھ کی کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ آپ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا؟ میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور ہر جگہ بلاک بڑھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پارٹیکولرلی سندھ میں. میں تھوڑا سا آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں بلاک بنانے کا کرائیٹیریا کیا ہے. جیسے ابھی صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی کتنے گھر ہیں, تو ہمارا انہوں نے بالکل صحیح بتایا کہ ہمارا بلاک کے اندر آن دی ایوریج ہمارے 200 سے لے کے 250 گھر ہیں. اب گھر سے مراد ہاؤس ہولڈ نہیں ہے, گھر سے مراد یہ کہ ایک سٹرکچر ہے, اس کے اندر ایک فیملی رہ رہی ہے. اب اگر 2 بھائی رہ رہے ہیں تو وہ 2 علیحدہ گھرانے تصور ہوں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن یہ پلیز اس طریقے سے وہ تعداد جو ہے وہ 300 تک حبیب اللہ صاحب, یہ کامران صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ریزرویشن ہے, ذرا بتائیے. حبیب صاحب دیکھیں 2011 اور 98 سے اگر آپ دیکھیں تو جو سندھ میں کاؤنٹ کیے گئے, اپنا بلاکس کاؤنٹ کیے گئے تھے, وہ سندھ کے جو اربن ایریاز کے تھے ان کے 19,500 تھے, اور جو دیہی علاقوں کے تھے وہ 16,500 تھے. لیکن جو بعد میں ہم نے اس کے اوپر کام کیا, دیکھیں اس کا ایک کرائیٹیریا تھا نا کہ آپ گوگل سے اس چیز کو دیکھیں گے اور وہاں کا جو لوکل سسٹم ہوگا وہ گھر کی کاؤنٹنگ میں آئے گا. لیکن یہ میں آپ کو انسائٹ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ آپ اس کا ڈیٹا منگوائیے. نہ انہوں نے وہاں گوگل کو کاؤنٹ کیا, نہ انہوں نے وہاں کی پریزنس کو کاؤنٹ کیا. یہ لوکل انتظامیہ, میں بار بار یہاں پہ یہ بات کہہ رہا ہوں, اس میں شاید پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں جو سندھ کے وڈیرے اور جاگیردار ہیں وہ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنا اثر و رسوخ یوز کر کے وہاں پر جو لوکل آپ کا سٹاف ہے یا اس کے ساتھ مل کر یہ کاؤنٹ کیا ہے اور اس کو بڑھایا ہے. تو پچھلے جتنے 98 سے لے کے اور 2011 تک 6,500 بلاک انہوں نے دیہی علاقوں کے بڑھائے ہیں. اور جو میں سمجھتا ہوں ایک کھلا
آپ نے جو بات کی نا کہ آپ کے بلاک سے کچھ نہیں ہوتا, سر کاؤنٹ ہوں گے, تو میں آپ کو معذرت کے ساتھ یہاں ایک بات بتاؤں کہ جس وقت یہ فوج ہماری اس میں انوالو ہوگی اور جو ٹائم پیریڈ رکھا گیا ہے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ جا کے گھروں کے اندر سے لوگوں کو گنیں گے, کیونکہ انٹیریئر کا پھر وہ ایک نظام ہے کہ پردہ ہے, عورتیں, وہ تو جو ڈیٹا دیا جائے گا اس کے اوپر پھر سر کاؤنٹ ہو جائیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو الیکشن سے پہلے ہی ہمارے لیے ایک دھاندلی کا سلسلہ ہو چکا ہے. نہیں دیکھیں, اب کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ شہری کم پرسنٹیج, میں نے آپ کو پرسنٹیج بتائی نا, میں آپ کو جو فگرز دے رہا ہوں, جس طرح میں نے بلاکس کے بتائے, میں آپ کو فگر دے رہا ہوں. کراچی کے اندر صرف 100% بڑھا, حیدرآباد کے اندر 80% بڑھا, سکھر کے اندر 70% بڑھا. So how much do you think بڑھنا چاہیے تھا؟ نہیں, جو 98 سے لے کے اور 2011 تک کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن اس کے مقابلے میں آپ گھوٹکی, شکارپور اور تھر پارکر میں 450%, 350% اور 400% گھر بڑھ گئے. یہ تو بہت زیادہ بڑھ گئے نا. یعنی آبادی یہاں بڑھنی چاہیے تھی اور بڑے وہاں پر. اس کو ان کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ یہ جو ریزلٹس جو پہلے ان کے حوالے فارم ہوتا تھا وہ فارم یہ فل کر کے دے دیتے واپس, اس طریقے سے نہیں ہوگا. بیسیکلی یہ ڈر ہے. اب یہ ڈر کیوں ہے؟ اب یہ ڈر اس لیے ہے کہ جو اب انیومریٹر ہے, پہلے یہ ہوتا اس طریقے سے تھا کہ وہ فارم جو گھر کا بڑا ہوتا تھا اس کے حوالے ہوتا تھا, نوکر کے حوالے کرتے تھے اور اس کے بعد وہ فارم ریسیو کرتے تھے. لیکن اب کیونکہ آرمڈ فورسز کا بندہ بھی ساتھ ہے اور انیومریٹرز کو بھی سختی سے یہ منع کیا گیا ہے, وہ فارم کسی کے ہینڈ اوور نہیں کریں گے, وہ جائیں گے. وہ یہی ہوگا کہ گھر میں فورس والے جو ہیں وہ انیومریٹر کے ساتھ گھر کے اندر جائیں گے. نہیں دیکھیں, اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی باہر سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. جو گھر کا ڈیفینیٹلی وہ گھر کا جو بڑا ہوگا, جو خاندان کا سربراہ ہوگا, ڈر تو ان کو تھا, یہ فیڈرل گورنمنٹ کو تھا جو 98 سے لے کے اب تک مردم شماری نہیں کرائی. یہ تو جو مردم شماری اب ہو رہی ہے وہ سپریم کورٹ کے کہنے سے ہو رہی ہے بھائی. اب یہ بھی ہسٹوریکل بات ہے کہ جب آدم شماری کروانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس میں جو گھر شماری کی گئی تھی تو ایک ہی گھر سے کتنے افراد نکلے تھے اور وہ کہاں سے نکلے تھے اور وہ کیسے نکلے تھے اور کس طریقے سے وہ کیے گئے تھے, یہ آپ کو پتا نہیں. یہ کراچی کے واقعات کراچی میں بھائی بتاؤ نا یار, الزام لگانا تو بڑا آسان کام ہے, ثابت کرے نا. نہیں تو آدم شماری کروانے کی اور گھر شماری کروانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن یہ ہے کہ جو فارم فل کر کے دیں گے. اب یہ دیکھیں, چاہے وہ سندھ کے رورل علاقے ہوں, پنجاب کے ہوں, کے پی ہوں یا بلوچستان ہوں, روایت تو اپنی جگہ ہے نا, وہ اندر تو نہیں آنے دیں گے سب کو. یہ نا گھر کا بڑا آئے گا اور وہ دے دے گا فارم. تو میرا سوال یہ ہے, کیا انیومریٹر کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمڈ پرسنل اندر جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آرمڈ پرسنل اس کے ساتھ ہوگا, وہاں پہ جائیں گے. فارم جو خاندان کا سربراہ ہوگا اس سے انفارمیشن لے گا. اگر ان کے پاس NIC نہیں ہے تو کوئی اور بندہ جو کہ اسی فیملی سے وہ ان کو انفارمیشن دیں گے, وہ فارم فل ہوگا. اس طریقے سے نہیں ہوگا. اور وہ ہو چکی ہے خراب, ہمارا ایک سینسس شیلف ہو چکا ہے. اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے اکاؤنٹیبلٹی یا اس کی چیک کیسے ہوگا؟ یہ سوال حبیب صاحب اس کا جواب دیجیے گا. بٹ بیفور یو گیو دس آنسر, وی ہیو اے کالر ود اس. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شمس بات کر رہا ہوں ہنزا ویلی سے. جی جی. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو سینسس ہونے جا رہا ہے اس میں گلگت بلتستان کا کوئی بھی لینگویج اس میں ایز اے مدر ٹنگ اس میں مینشن نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ایک پروونس جو ہے نا اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے گلگت بلتستان کو, اس میں آلموسٹ جو بڑے لینگویج ہے اس میں 5 لینگویج ہے, ان سے کوئی بھی لینگویج مینشن نہیں ہے. اب یہ حالت ہے اس گورنمنٹ کی اور ان جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کی, ان کو یہ ہوش نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی عوام ہے اور وہاں پہ بھی یہ لینگویج بولی جاتی ہے, ان کا کیا کیا جائے؟ بالکل, اور اس لینگویج میں وہ کیا لکھیں گے؟ بہت بہت شکریہ, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ایک چھوٹی سی میں بریک لوں گی, بریک سے واپس آ کر یہ ضرور بتائے گا حبیب اللہ صاحب, یہ فیصلے کس نے لیے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم شامل نہیں کریں گے؟ کیا ان سیاسی جماعتوں نے لیے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے اکیلے لیے ہیں, یا آپ لوگوں نے سوچا کہ لیٹس جسٹ گیٹ دس ڈن, بس کسی بھی طرح ہمیں بس کچھ بیسکس آ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. وی ٹیک اے بریک, when we come back we discuss this. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں مردم شماری کے حوالے سے. ایک کالر پہلے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈاکٹر سکندر شورو پیپلز پارٹی سے, کامران ٹسور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, اور حبیب اللہ خٹک صاحب جو ترجمان ہیں پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے, وہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد میں. لیٹس سی ہوز آن ایئر ود اس. ہیلو, السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں مجھے بات کر رہا ہوں نارتھ آباد سے. فرمائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ مردم شماری کا ٹائم رکھا گیا 8 سے 4. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مجھے بتائیے کہ 8 سے 4 میں صبح جب ہم لوگ پہنچتے ہیں وہاں پر تو وہاں پہ لوگ ہمیں انٹرین نہیں کریں گے. بچے اسکول جا رہے ہوں گے, مرد آفس جا رہے ہوں گے, 9 کے بعد پہنچیں گے تو کہیں گے صاحب گھر پہ نہیں ہے. یہ ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگوں نے پرچہ کوئی دینا نہیں, وہاں پر کوئی ریٹرن چیز نہیں لینی نہ دینی ہے. اب بتائیں ہم اگر 100 گھروں میں جاتے ہیں تو 60 گھر واپس کرنے جائیں گے ہم لوگوں. سر آپ جائیے یہاں سے بھی وہاں پر لوگ نہیں بتانے کے لیے. اچھا تو آپ فیلڈ میں جائیں گے, یعنی آپ یو آر ون آف دی انیومریٹرز؟ یس ایگزیکٹلی. اچھا تو مجھے مجیب صاحب یہ بتائیے کہ ہیڈ کاؤنٹ کرنے کا طریقہ کار آپ کو کیا بتائے کہ آپ خود سب کو گھر سے باہر نکال کے گنیں گے؟ 2 فیز کیے گئے, ایک تو خانہ شماری ہے, ایک مردم شماری ہے. ٹھیک ہے. 3 دن خانہ شماری ہوگی, باقی مردم شماری ہوگی. صحیح. اب ہم جب جائیں گے گھر پہ تو وہاں پہ ہمارا گھران جو نمبر ہوگا اس کا, اس پہ ہم جائیں گے, کہیں گے سر آپ کا ہیڈ کون ہے, تو وہ ہمیں شناختی کارڈ کے ساتھ نمبر لکھیں گے کون ہیڈ ہے. کہیں گے جی ہیڈ ہی ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت, وہ گئے ہوئے آفس گئے ہوئے. اچھا خاتون کون ہے جی, اب ہم لوگ شاید فوجی ہوگا, شاید کوآپریٹ کر لیں ہمارے ساتھ, لیکن 90% یہ ہوگا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, کہ کہیں گے ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے, بچے اسکول گئے ہیں, بس اب گئے ہیں, آپ بعد میں آئیے گا. اچھا ہم کتنی بار وہاں جائیں گے, کیا پرابلم ہم کو ہو جائے گی؟ صرف سنڈے ایسا ملے گا ہم لوگ کو کہ ہم وہاں پہ جا کے کام کر سکتے ہیں. اچھا تو مجھے ایک بات بتائیے, جہاں جیسے پولیو ڈراپس میں ہوتا ہے کہ جی آپ کا اگر ریفیوزل ہے تو دس از دا ٹائم پیریڈ کہ دوپہر 3 سے 5 یا 4 کے بعد دوبارہ جائیے اور دوبارہ جا کے دیکھیں, یا وہ 3 دن دیے جاتے ہیں, 2 دن دیے جاتے ہیں, اس میں آپ لوگوں کو کیا بتایا گیا ہے کہ کوئی آپ کو نہ آنے دے, کہے بعد میں آنا, تو وہ بعد کا پیریڈ کب ہے؟ بعد کا پیریڈ یہ کہ ہم پھر 2-4 گھر آگے چلے جائیں, واپس آگے پھر پوچھ لیں ان سے آگے, اگر آئے نہیں تو کل جا کے پوچھ لیں ہم. ٹھیک ہے نا, وہ تو سیم ٹائمنگ ہے, ٹائمنگ تو سیم ہے. ٹائم 8 سے 4 ہے, ٹائم 8 سے 4 ہے, دیکھیں 8 سے 4 آفس ٹائمنگ. اگر یہی ٹائم اگر یہ رکھتے 4 سے لے کے رات کو 10 بجے تک, تو یہ کام زیادہ آسان ہوتا ہے ہمارے لیے. ہمارے انویٹر 12 واپس گھر سے نہیں آئے گا, 12 واپس گھر سے آئے گا, اور یہ کام ڈبل ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات 2 فارم کا ایک حصہ اور بھی ہے, وہ حصہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے گھر میں کتنے نل ہیں, نل باہر سے, چھت RCC ہے, کتنے کمرے ہیں, کتنے نوکر ہیں, یہ انفارمیشن ہمیں نہیں دیں گے وہ لوگ. وہ کہیں گے ٹیکس والے آگے ٹیکس لگا دیں گے, بہت کر دیں گے. دیکھیے کتنے کمرے ہیں, کتنے نل لگے ہوئے ہیں, کتنے باتھ روم ہیں, کتنے کچن ہیں, کتنے کمانے والے, کون کرے گا؟ کمرے تو ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ 250-300 گھر ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 200 گھر ہوں گے. پہلی بات تو یہ غلطی ہو گئی, ہمیں بتایا 250. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ میڈم یہ ہے کہ آپ مجھے بات بتائیے کہ کس طرح سے ہم پوچھیں کتنے کمرے ہیں, RCC ہے کہ نہیں ہے, کتنے نل لگے ہوئے ہیں, یہ کون بتائے گا سر میڈم؟ اچھا اور پلیز مجھے بتائیے گا, یہ ایسے ہی ہے کہ 200-250 جو ہے وہ گھر دیے گئے ہیں ایک بلاک میں؟ جی ہاں. اوکے, تھینک یو سو مچ مجیب صاحب, بڑے ویلڈ چیز. جنہوں نے فیلڈ میں جانا ہے ابھی وہی شور نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. حبیب اللہ خٹک صاحب ذرا فرمائیے پلیز, روشنی ڈالیں. تو بڑی صحیح بات کی ہے, یہ پہلے بھی ہم کر چکے کہ 8 سے 4 میں خواتین, بہنیں, بھائی, یہ سب یہی کہیں گے کہ جی میرے بھائی نہیں ہے, میرے والد نہیں ہے, میرے شوہر نہیں ہے, بعد میں آئیے گا. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ میڈم ایسی کوئی بات نہیں ہے. پبلسٹی کے لیے 3 کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے, جو اس پورے پیریڈ کے دوران پبلسٹی کی جائے گی, اور ان کو یہ بتایا جائے گا کہ گھر میں کسی ذمہ دار فرد سے وہ انفارمیشن لینی ہے. وہ خاتون خانہ بھی ہو سکتی ہیں. صرف ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ بیسک قسم کے سوال ہیں, کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے کہ گھر میں رہنے والے کتنے افراد ہیں, ان کی سیکس کیا ہے, ان کی ایج کیا ہے, اور ان کی ایجوکیشن لیول کیا ہے. بیسک قسم کی چیزیں ہیں جو ایک خاتون خانہ آسانی سے جواب دے سکتی ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ 3 یا 10 کروڑ بھی خرچ کر لیں, لیکن ایک روایت ہے, گھروں کا ایک ماحول ہے. اگر کسی کا شوہر یہ کہہ کے جائے خبردار جو دروازہ کھولا یا انفارمیشن دی, بتانا شام کو آئے, میں جب شام کو گھر آؤں گا تو کروں گا. اینڈ دین کیپنگ ان مائنڈ the literacy level that we have in our country, most of the females جو ہے وہ تو باہر جاتی نہیں, بات کرتی نہیں ہے کسی سے, تو اس کا کیا کریں گے آپ؟ یہ تو سوچنا تھا نا حکومت نے. یہ جو مردم ہماری کم اور جی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں پہ. جی پورا اس کا طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ گھر کے سربراہ سے 1 سے نہیں 4 دفعہ بھی اگر جانا ہے تو وہاں جانا ہے. یہ ٹریننگ میں باقاعدہ باور کروایا گیا ہے, اور 8 سے 4 کا کوئی ٹائم نہیں ہے. 8 سے 4 کا کوئی ٹائم نہیں ہے ہمارے. جی کتنے دن رکھے ہیں آپ نے یہ سر کاؤنٹ کے لیے اور پھر گھر کاؤنٹ کے لیے؟ 14 دن
3 दिन हमने रखे हाउस लिस्टिंग के लिए, ठीक है, जिसमें घर के नंबर, घर के बाहर नंबर लगेगा और अंदर से ये या घर के किसी सरबराह से ये पूछा जाएगा कि ये किसके नाम पे घर है, कौन है घर का सरबराह, खातून हो सकती है, कोई घर का मेल मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हबीबुल्लाह साहब, ये 8 से 4 आप कह रहे हैं कि ये कोई टाइम नहीं है, जिसने फील्ड में जाना है उसने खुद फरमाया है कि जी कि 8 से 4 जाना है, तो ये क्या सूबाई हुकूमतों ने किया है? नहीं, ये ओवरऑल जब ये सुपरवाइजर्स के साथ इनका इनकाउंटर होगा, ये तो नहीं हो सकता कि रात के टाइम पे सेंसस हो जाए, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप जिस तरीके से बात कर रही थी उनसे और जो फीडबैक मिल रही थी, ये सेंसस किसी एक का काम नहीं है, ये पब्लिक का भी काम है। पब्लिक जो है वो अवेयर है, पब्लिक को पता है कि किस तरीके से सेंसस में पार्टिसिपेट करना है। वो टाइम नहीं रहा कि लोग गाफिले के वो उनको अपना जो है ना हेड काउंट करवाना है, ना घर शुमारी करवानी है। ये तरीके तो ऐसे मोस्ट ऑफ देम दे आर वेल अवेयर। तो ये वो वहां पे जाएंगे तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी जितनी भी है वो सिंध गवर्नमेंट अदा कर रही है। जो जितनी रिस्पांसिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की थी या बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की थी वो उनके जिम्मे। हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, हमने स्टाफ प्रोवाइड किया, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। देखिए इस मरहले पे मैं कह रहा हूँ कि बियॉन्ड दी बॉर्डर्स ऑफ द पार्टीज हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये देखें एक रियलिटी है, जो कल्चर है आपका, आप उससे डिफाइन नहीं कर सकते। ये रियलिटी नहीं है। देखें अगर ये रियलिटी है जो भाई फरमाते हैं कि देखें नहीं वो कहते हैं उनका मेन कंसर्न जो है वहाँ जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे खत्म होता है सीट से। अब सीट्स का जो मैटर है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हेड काउंट से। अब उससे ब्लॉक का और उसके घरों का तो वास्ता ही नहीं है। इस चीज को इंश्योर करना कि 8 से 4 में लोग जवाब दे रहे हैं और ये सेंसस सही हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये सबके कलेक्टिव एफर्ट्स होंगी और उसके लिए जो स्टाफ प्रोवाइड करना जाओ, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हर काम हम अपनी मदद आपके तहत करें। अगर शारे फैसल पे पानी जमा हो जाए तो हम फौज को बुलाएं, हमारे पास कोई कुदरती आफत हो तो फौज आ जाए, अगर हमने इलेक्शन कराने हो शफाफ तो फौज को बुलाएं। तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ करना ही नहीं है और गवर्नमेंट इस बात के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट की मैं बात करूंगा, सिंध गवर्नमेंट की, तो हमें देखें ये जो मैं समझा उनकी बात से वो तो ये है कि भाई अवाम अपनी मदद आपके तहत अपना। लेकिन मैंने तो फिर आपके चैनल की तवज्जो से कहा अवाम को कि इस पर बिल्कुल होशियार रहें, खबरदार रहें, क्योंकि अगर आज ये काउंट नहीं होता और सही आपकी नुमाइंदगी रजिस्टर्ड नहीं होती तो ये फिर इन सब के लिए फायदेमंद होगा जो ये चाहते हैं कि खास तौर पे कि कराची की नुमाइंदगी और सिंध के अर्बन एरियाज की नुमाइंदगी कम काउंट रहे। तो उसके लिए आवाम को वाकई साथ देना है। इसकी इस बात से मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन एक बात से इनकी मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें सबको मिलजुल के ये कहना चाहिए अवाम भरपूर इस पे पार्टिसिपेट करे। हमने 300-400 जो बढ़ाया है उस सवाल का जवाब ना हबीबुल्लाह साहब से आपने लिया ना इनसे लिया, तो फिर हमारी पटिशन में पार्टी बन जाए। अगर कहीं पे फेडरल गवर्नमेंट से लड़ते हैं ब्लॉक्स थे उनको 100 किया गया तो गिलगित वाले भाई का जवाब दे दे कि अगर सूबा डिक्लेयर कर दिया गया उसे तो उसके बाद उनकी जबान को ना शामिल करना, ये कौन सी मतलब बात है? वो क्या लिखवाएंगे कि उनकी जबान वगैरह है या उर्दू है? मैडम ऐसी है कि ये क्वेश्चनेयर जो 2008 की सेंसस के लिए बना हुआ था, 2006 में 104 लोगों की ये सेंसस एडवाइजरी कमेटी थी, जिसमें उन्होंने पिछले 5 सेंससेस में से जो क्वेश्चंस लिए गए थे उनको मद्देनजर रखा।